तंग आमद बजंग आमद के मिज़दार हमास और उसकी जो साथी तंजीम है इस्लामी जिहाद के मुसल्लह कारकुनों ने इसराइल के अंदर जाकर जो कार्रवाई की है, उसने न सिर्फ इसराइल को बल्कि पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया है और इस मिथ को भी पाश कर दिया है कि इसराइल एक नाकाबिल तस्खीर हुकूमत है या उसका दिफा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वहाँ पर जो कुछ ताज़ा सूरत हाल है मगरब एशिया में, जो कुछ भी जंग के हवाले से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरत के साबिक़ सदर हैं और मगरबी एशिया के उमूर के माहिर हैं। उन्होंने इस मौजू पर कई किताबें लिखी हैं। अलावा अजी वो अरब के कई अखबारात और अल जज़ीरा टेलीविज़न के लिए भी अपनी खिदमात नई दिल्ली से अंजाम देते हैं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब से कि मशरक़ हिस्सा में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की क्या सूरत हाल है और ये जो हमास और इस्लामिक जिहाद के जो मुसल्लह फाइटर्स हैं उन्होंने जो कार्रवाई की है उसके क्या असबाब है, उसके क्या अवामिल हैं, आपके ख्याल? जी, एक बात तो पहले ही इसको वाज़ेह कर दूं कि इसमें इस्लामी जिहाद पहले नज़र से शामिल नहीं था, बल्कि दूसरे तीसरे दिन जब उन्होंने देखा कि बहुत थुतू हो जाएगी तब वो शामिल हो गए, वरना वो अपने आप को इससे अलग रखते हैं। हालांकि वो भी बड़ी तंजीम है और उसके बाद भी काफ़ी, लेकिन वो उनका मुकाबला हमास से नहीं है। हमास जो है, हमास के पास 30-40 हज़ार मतलब फ़ौजी यानी लड़ने वाले लोग हैं, इनके पास कोई 6,000-10,000 इस तरह के किस्म का है उनका, लेकिन उनके पास भी असलहा काफ़ी है। ये जो जंग हुई है इसका यानी यहाँ तक मुझे अभी जो भी इत्तलात मिली हैं कि हमास के भी बहुत से लीडरों को मालूम नहीं था क्या होने वाला है, यानी इंतहाई राजदारी के साथ इसकी तैयारी 2-3 साल से चल रही थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। और जो हमास के जो यानी जंगी जो उसका उसकी तंजीम है जिसका नाम है अल-क़स्साम ब्रिगेड्स, कताइब अल-क़स्साम, इसके जो कमांडर इन चीफ़ हैं मोहम्मद अज़्ज़ैफ़ उनका नाम है। आज तक किसी ने दुनिया ने उनको देखा नहीं, इनको कोई जानता नहीं उनको, और उनका सिर्फ बचपन का फ़ोटो कहीं है वो जो वो घूमता है, वरना आज जवानी में वो 20-30 साल से जो है इस काम में है, लेकिन कोई जानता नहीं उनकी शक्ल क्या है। तो इतनी राजदारी से वो काम करते हैं। और ये जो तैयारी की उन्होंने, ये जो पैराग्लाइडिंग की जो तैयारी है, उसके अलावा ये जो यानी ज़मीनी जो बहुत से काम हुए हैं, किस तरह से घुसे हैं, सारी जो है जो उनकी जो किबुत्स कैसे होते हैं, वो किबुत्स जो है ये चीज़ें अब छप रही हैं कि किबुत्स भी उन्होंने गज़ा में बनाया था, उसके अंदर बैठ के कर रहे थे। लेकिन इसराइल को ये पैगाम दिया हुआ था कि हम तो माजूर हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो इस लायक नहीं हैं, हम कुछ जंगमंग नहीं करेंगे। यानी ये इसराइल को था। तो इसराइल बहुत खुश था कि भाई अब ये जो है अब इस लायक नहीं है, अब ये खाने पीने में मशगूल है, कमर टूटी हुई है और ये गज़ा को एडमिनिस्टर करने में ही मशगूल है। यानी एक बहरहाल एक पूरा एक स्टेट ही छोटी सी है। तो इस तरह से उन्होंने यानी पूरा एक यानी सरप्राइज़ पूरा दिया उनको, और सरप्राइज़ ही नहीं दिया बल्कि ये इसराइल से भी ज़्यादा इनको तफव्वुक़ हासिल है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। यानी तकरीबन 3 घंटे तक जो है 7 तारीख की सुबह को इन्होंने इसराइल के सारे जो सिस्टम थे उनको ब्लॉक कर दिए थे, हैक कर दिए थे, और तो उनको मालूम ही नहीं हुआ कहाँ हुआ। उस दिन दोपहर तक भी उनको मालूम नहीं हो रहा था कि कहाँ पे ये लोग गए हुए हैं, लेकिन 15-16 जगहों पे इन्होंने एक साथ अटैक किया था इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये बताती है कि ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। छोटा मोटा कोई ग्रुप होता है 10, 15, 20, 40 लोगों का तो ऐसे हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही समझ रखने वाले लोग हैं और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको खूब अच्छी तरह समझने वाले लोग हैं। तो इन लोगों ने ये किया है, और इसमें ये कहना भी ज़रूरी है कि इसमें बाहर की कुछ ताकतें जैसे ईरान है उनकी मदद मिली है। उसका मैं समझता हूँ पूरे उम्मत इस्लामिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए ईरान का। मुस्तकिल उनके ख़िलाफ़ लोग बोलते रहते हैं, ये काम उन्होंने बड़ी खामोशी से किया है और आज भी उसकी मदद कर रहे हैं उसकी। तो ये जो हुआ था, अब ये मसला है कि इन्होंने क्यों किया। देखिए वजह यह है कि अब अगर ज़रा सा हम पीछे जाएं, कोई वजह होती है। सन 48 में
اسرائیل، یا اس وقت اسرائیل نہیں تھا، یہودی جو ہے وہ یہودیوں کی فوج تھی، اس کا نام تھا ہگانا. ہگانا نے جو ہے ان لوگوں کو مار مار کے نکال دیا، کچھ لوگوں کو قتل کر، جیسے دیر یاسین 300 لوگوں کو قتل کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا تاکہ آس پاس جو ہے مشہور ہو جائے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. اور وہاں کی عورتوں کو ننگا کر کے ان کو گھمایا عرب علاقوں کے اندر ٹرکوں میں رکھ کر کے، تو لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، جو جہاں بھاگ سکا، جس طرف جو قریب تھا، جو سیریا کی طرف، جو شام کی طرف بھاگا، لبنان کی طرف بھاگا، جارڈن کی طرف بھاگا، مصر کی طرف بھاگا، غزہ کی طرف بھاگا، جہاں بھی کوئی بھاگ سکتا تو اردن کی طرف بھاگا. تو اس طرح سے تقریباً 70% لوگ بھاگ گئے. اسرائیل کا یہ اس وقت، بلکہ بن گوریون نے یہ کہا ہے کہ یہ اگلی نسل آئے گی بھول جائے گی، مطلب یہ نسل تو جانتی ہے، ان کے جو بچے ہوں گے بھول جائیں گے. لیکن فلسطینیوں کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اگلی کیا، بلکہ اب تیسری چوتھی نسل ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں بھولا ہے. آج بھی وہ جانتے ہیں کہ میں فلاں گاؤں کا ہوں، میں فلاں گاؤں کا ہوں، میں فلاں گاؤں، بچہ ہی بتائے گا کہ میں فلاں گاؤں کا ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے زندہ رکھا. پہلے دوسری تنظیمیں تھیں، یعنی فتح کے نام سے تنظیم تھی، بہت اچھی تھی، لیکن اس کے بعد اسی طرح سے اس کو ناکام بنایا گیا. بلکہ اس کے جو لڑنے والے تھے ان کو پکڑ کر کے ان کو مختلف یمن اور جارڈن، وہ تونسیہ، کہاں ان کو بھیج دیا گیا، تو بیکار ہو گئے وہ. اس کے بعد یہ تقریباً 30-40 سال سے حماس دھیرے اٹھنا شروع ہوئی ہے. اور 2005 میں جو الیکشن ہوئے اس میں حماس کو یعنی زیادہ ووٹ ملے، 60% ووٹ یہ فلسطینیوں کے حماس کو ملے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا لوگوں کا کہ یہ فتح سے اچھے لوگ ہیں یہ، اور یہ زیادہ صحیح طریقے سے جو ہے فلسطین کی کام کریں گے. لیکن فتح نے بھی اور بیرونی طاقتیں، خصوصاً اسرائیل اور امریکہ، انہوں نے اس الیکشن کے رزلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا. تو 5-6 مہینہ ان کی گورنمنٹ چلی ہوگی، اس کے بعد اس کو توڑ دیا اس کو. اور آج جو کہ ناکام لوگ تھے، یعنی آج رام اللہ میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، یہ وہ ہاری ہوئی پارٹی ہے، یعنی فتح اور دوسرے الجبہہ شعبیہ کون سے ہیں، وہ ہاری ہوئی پارٹی ہیں. یہ آج حکومت کر رہے ہیں، ان کی ہمت نہیں کہ الیکشن کرائیں دوبارہ. تب سے 2005 سے آج تک جو ہے 23 ہو گیا، کوئی الیکشن وہاں پہ نہیں ہوا، اس کی بنیاد پہ حکومت کر رہے ہیں. تو ایک دم سے یہ سب فالتو کا کام ہے. تو حماس جو ہے، اچھا اس بیچ میں جو ہے سارے جو مسائل جو پیدا ہوئے تھے 48 کے بعد سے، اوسلو اکارڈ سے پیدا ہوئے. اوسلو اکارڈ 92-93 میں ہوا، 30 سال ہو گیا. 30 سال پورا ہو گیا. اس میں یہ ہوا تھا کہ یاسر عرفات وغیرہ کو یہ لگا کہ بھئی اب ہم جو ہے کچھ کر نہیں پائیں گے، اسرائیل بہت بڑی طاقت ہو گئی ہے، اس لیے اس سے کچھ صلح کر لیں. اس بیچ میں امریکہ وغیرہ نے پڑھا، اوسلو کا مطلب سویڈن بھی پڑھا، اس کے اندر سب پڑھ کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو زمینیں سن 67 میں، جون 67 میں اسرائیل نے لی تھیں، وہ واپس کر دیں اور وہاں پہ اپنی حکومت آپ بنا لیجیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ ہم تیار ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم تھا. ظلم اس لیے ہے کہ سن 47 میں اقوام متحدہ نے جو تقسیم کا پلان بنایا تھا، اس میں اسرائیل کو یا یہودیوں کو انہوں نے 56% دیا تھا. 44% زمین جو ہے فلسطین کی عربوں کو دی تھی، جو کہ غلط ہے. عرب میجورٹی میں تھے، اس کے باوجود یہ غلط ہے. لیکن بہرحال اس 56، اس کے بعد جنگ ہوئی 48 میں. اس جنگ کے بعد اسرائیل نے 78% فلسطین قبضہ کر لیا. بچا کتنا؟ 22% بچا. جارڈن نے ویسٹ بینک لے لیا اور مصر نے غزہ لے لیا. اس بنیاد پر بھی جب بھی فلسطین کی حکومت بنے گی ہم ان کو دے دیں گے. یعنی یہ ان کی طرح سے، ایک طرح سے ان کے ٹرسٹ میں تھا، ان کے یعنی ملکیت نہیں تھی، ان کی ٹرسٹ میں تھا ان کے. تو جب یہ اوسلو کی بات آئی تو یہ ہوا کہ ہم 44 کو ہم نہیں مانگتے ہیں، ہم 22 پر ہی رضامند ہیں، چلو 22 ہم کو دے دو تم کو. اسرائیل نے کہا ہم دے دیں گے. اور سب جو لکھا پڑھی ہوئی ہے اوسلو اکارڈز میں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے اندر ان کی خود مختار حکومت قائم ہو جائے گی. مطلب یہ 22% جو علاقہ اسرائیل نے جون 67 میں لیا تھا، وہ 5 سال کے اندر پوری طرح سے واپس کر دے گا. حکومت بنے گی، خود مختار ہوگی، یعنی اپنی سرحد کے خود مختار ہوگی، اپنے فضاؤں کے خود مختار ہوگی، اپنے جو ریسورسز پانی ہونی ہے اس سے مختار ہوگی. 5 سال کے اندر ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے. آج 30 سال ہو گیا، اس پر عمل نہیں ہوا. اور جو بھی فلسطینین اتھارٹی آج موجود ہے رام اللہ میں، اس کی حیثیت صرف ایک میونسپلٹی کی ہے بس. وہ اسکول چلاتی ہے، وہ سڑک ٹھیک کرتی ہے، وہ اسپتال چلاتی ہے، یہی سب کام اس کا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے.
اور دنیا والے بھی جانتے ہیں، اسرائیل بھی جانتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے. تو یہ صورتحال فلسطینیوں کو بالکل قابل قبول نہیں تھی. وہ بالکل نیچے اتر کر کے ایک دم آخری چیز ان کا اچھا 22% دے دو، حالانکہ ان کا مطالبہ ہمیشہ سے تھا کہ ہم کو 100% چاہیے. ہم وہاں پہ رہیں گے، یہودی بھی رہیں، وہ کہتے ہیں یہودی بھی رہیں، ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن اکثریت ہماری ہے تو ہماری حکومت چلے گی اور وہ بھی ٹھیک رہیں گے، ان کے حقوق رہیں گے. تو یہ 22% بھی اسرائیل نے نہیں دیا. اور جب بھی اس کی بات ہوتی تھی امریکہ وغیرہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی جو تم نے معاہدہ کیا اس کو پورا کرو. کہتے گھبرانے کوئی بات نہیں، اب ان میں کوئی جان نہیں رہ گئی ہے، اب جو ہے یہ سب بھول جائیں گے سب. مطلب اسرائیل کا یعنی مغربی لیٹسٹ بیان بھی آیا تھا نیتن یاہو کا اس سے پہلے، یہ کارروائی سے پہلے. جی ان کا مغرب جو ہے، مغرب سے ہی ڈرتے ہیں وہ، خاص طور سے امریکہ سے. ان کو یہ تھا کہ گھبرانے کوئی بات نہیں ہے، اب ان میں جان جو ہے یہ پھس ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ان میں جان ہے، ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ہی چیز جو ہے ہوئی تھی 40 سال پہلے، 50 سال پہلے مصر کے ساتھ. انہوں نے ان کا علاقے قبضہ، یعنی 67 میں صرف 22% فلسطینی نہیں بلکہ کچھ حصہ انہوں نے سیریا کا، جس کو کہ گولان ہائٹس کہتے ہیں، وہ قبضہ کیا تھا. اور مصر کا پورا جو ہے صحرائے سینا، بہت بڑا علاقہ ہے، یہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس کے بارے میں اسرائیل بات ہی کرنے کو تیار نہیں تھا کہ بھائی ان کی یہ کیا کر لیں گے ہمارا. ان کو اس وقت جو ہے سادات اور اسد انہوں نے مل کر کے جو جنگ لڑی تھی وہ بھی اسی طرح سے لڑی تھی. اچانک انہوں نے حملہ کیا، اور حالانکہ اس میں وہ پوری طرح جیتے نہیں، لیکن اس کے بعد سے دنیا کا، خاص طریقے سے امریکہ اور مغربی ممالک کا زور اسرائیل پر پڑا، دباؤ پڑا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس طرح سے جو ہے گولان صحرائے سینا جو ہے ایک حد تک مل گیا، حالانکہ پوری طرح سے نہیں ملا لیکن بڑی حد تک ان کو مل گیا ان کو. اس کے بعد تو وہی چیز آج حماس نے کی ہے کہ جو تم نے معاہدے کیے ہیں، اب یہ دیکھیے یعنی سرکاری یا رسمی طور پہ حماس یہ کہتی ہے کہ ہم کو 100% چاہیے، لیکن عملاً وہ بول چکے ہیں خود مجھ سے. میں نے 2009 میں خالد مشعل سے انٹرویو کیا، جو آج بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے ہماری، وہاں پہ ابھی جا کے چیک کر لیجیے گا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ 22% پہ فلسطین اور 78% پہ اسرائیل قائم ہوگا، وہ ہم کو منظور ہے بشرطے کہ یہ ٹھیک سے ہو. تو یہ تیار ہیں وہ، لیکن اسرائیلی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیل اس 22% بھی چاہتا ہے کہ وہ ہمارا رہے. اس کے اندر کچھ پاکٹ وکٹ اربوں کے رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن باقی جو وہاں کے ریسورسز ہیں، بہت اہم بات ہے ریسورسز، خاص طریقے سے وہاں کا پانی. آج اسرائیل پورا جو ہے ویسٹ بینک کا پانی پیتا ہے. ویسٹ بینک کے لوگوں کو حق نہیں ہے پانی پینے کا، لیکن وہ پانی وہاں سے نکال کر کے اسرائیل جاتا ہے اور اسرائیلی اس کو پیتے ہیں. تو یہ جو اس کا مفاد ہے، اس کے علاوہ ان کی اکانومیز پوری طرح سے اسرائیل کے تابع ہیں. اسرائیل میں چھینک آتی ہے تو یہاں پر مارکیٹ پر اثر پڑتا ہے، اس کا پوری طرح سے تابع ہیں، ہر چیز وہیں سے آ سکتی ہے اور کہیں اور سے نہیں آ سکتی ہے. تو وہ ایک طرح سے چاہتے ہیں کہ ان کا ایک یعنی یہ پوری مارکیٹ بھی ان کے ہاتھ میں رہے. اچھے خاصے لوگ ہیں دونوں طرف، غزہ کے بھی، اس میں غزہ میں بھی کوئی بھی سامان صرف اسرائیل سے آ سکتا ہے، اور وہاں پر ویسٹ بینک میں اسرائیل سے آ سکتا ہے. تو وہ اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ 22% ہمارے ہی رہے، چھوٹے موٹے پاکٹ رہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو اب حماس نے یہ کام کر کے دنیا کو بتا دیا، امریکہ کو بتا دیا، اوسلو وغیرہ جو بھی یعنی سویڈن ہے، سب کو بتا دیا کہ دیکھو یہ چلنے والا نہیں ہے. اور دنیا میں کسی کو نہیں چاہیے بھئی، اس لیے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس سے تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے، اور ملک اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر جارڈن شامل ہو جائے، مصر شامل ہو جائے، لبنان شامل ہو جائے، یا کم سے کم حزب اللہ ہی شامل ہو ہی چکا ہے بلکہ ایک طرح سے، تو ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اور جب بڑی جنگ ہوگی تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، بہت کچھ، اکانومی، یہ وہ ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے. مگر یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کی بیک پہ تو ہمیشہ سے رہا، پورا یک طرفہ جو ہے تو ان کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہاں پر جو وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، سویلینس مارے جا رہے ہیں. جبکہ اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ خود ہی اچھی طرح سے اس بارے میں، کہ وہاں جو بھی سویلین ہے اسرائیل میں جو بھی رہتے ہیں وہ پورے ملٹری جو ہے تو ان کو ٹریننگ جاتی ہے، ان کو ہر ایک سرو کرنا پڑتا ہے. بالکل درست ہے. اب یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ سویلین مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ سویلین تھوڑی مارے جا رہے ہیں، اسرائیل میں جو مارے جا رہے ہیں وہ تو سب فوجی ہے. وہ نہیں، دیکھیے اب یہ اسرائیل میں زیادہ تر جو ہے وہ فوجی اس معنی میں ہے کہ ان کی ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے. ہر اسرائیلی کو جو بھی کمپلسری ٹریننگ ہوتی ہے وہ میرے خیال 2 یا 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے دوران اس کو
فوج میں رہنا پڑتا ہے، اس کی رینک ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، کس یعنی ونگ میں کام کرے گا وہ سب طے ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ اپنا کام ہم کرو، کچھ بھی جو ہے اپنے جاب اب کرو. اور جس دن اعلان ہوگا، صرف ریڈیو پہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے نمبر سے فلاں نمبر تک لوگ اپنے جو ہے یونٹس پہنچ جائیں. تو ابھی ہوا ہے وہ ابھی جو انہوں نے حالت جنگ کا اعلان کر کے ان سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ لوگ جو ہے اپنی اپنی یونٹس میں پہنچ گئے ہیں لڑنے کے لیے. تو وہ تو اسرائیلی تو ایک طرح سے ایک ملٹری سوسائٹی ہے ہی، یہ معلوم آج سے نہیں بلکہ اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی سے. جو ہاگانہ بنی تھی، ہاگانہ جو ہے وہ فوجی تھی جو بعد میں اسرائیل ڈیفنس فورسز اس کا نام بدل کے کر دیا اس کو. تو اس وقت جو صورتحال تھی کہ حماس کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسئلہ لوگ بھول جائیں گے. اور اس کی ایک دوسری وجہ فوراً ابھی کیا ہوئی ہے کہ بہت سے عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات کو درست کر رہے ہیں. کیا مطلب نارملائز، میں نارملائز کر رہا ہوں، درست نہیں، وہ تو نادرست ہے، غلط ہے، لیکن اس کو آج کل کی جو زبان ہے صحافتی یا ڈپلومیٹک اس میں نارملائز کرتے ہیں، مطلب تعلقات قائم ہو گئے. پہلے یہی تھا، ہر عرب ممالک کا یہی تھا، ملک کا یہ تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اسرائیل سے تعلقات نہیں قائم کریں گے. یہ ایک بالکل سب کا تھا. لیکن دھیرے دھیرے توڑنا شروع کیا. مصر نے سن 73 کے بعد توڑا، جارڈن نے بھی سن 73 کے بعد توڑا. اس کے بعد دھیرے دھیرے کچھ اور جو ہے گلف کے ممالک نے کچھ جو ہے یعنی غیر رسمی طور سے اسرائیلی کے ایمبیسی کھول دی. وہاں پہ آپ کے مراکش میں، یعنی جس کو موراکو بولتے ہیں، وہاں پر ایمبیسی کھل گئی، ٹونس میں کھل گئی، سوڈان میں بھی کھل گئی ہے. تو دھیرے دھیرے یہ ہو رہا ہے. اور ابھی لیٹسٹ یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو ماننے والا ہے. جی، اسرائیل بھی ماننے والا ہے. تو یہ تو ان کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ سعودی عرب جس دن مان لے گا وہ سب مان لیں گے. مطلب اگر کچھ ذرا سا لوگ متردد ہیں اس وقت، وہ اس لیے کہ سعودی عرب کو یعنی دینی طور سے اور یعنی عرب ممالک، اسلامی ممالک میں بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے. وہ بہرحال جو کہ وہاں پہ خانہ کعبہ وغیرہ اس کی وجہ سے ہے. تو اگر وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تو بڑا خطرناک ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. ایک تو اسرائیل نے جو ہے بالکل یہ کہہ رکھا تھا مغرب سے کہ بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ معاملہ ختم ہے، ابھی 10-20 سال اور گزریں گے، یہ تو بالکل ہی سب بھول جائیں گے. دوسری یہ کہ عرب ممالک خاص طریقے سے سعودی عرب اگر تعلقات جو ہے واقعتاً ٹھیک کر لیں گے، ایمبیسیاں یہاں وہاں کھل جائیں گی، اس کا مطلب ہے بالکل معاملہ ختم ہو گیا. پھر ہے کیا؟ تو کون پوچھے گا فلسطینیوں کو؟ کوئی نہیں پوچھے گا. آج کی جو حالت ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گی. تو یہ اس سب کے خلاف آج انہوں نے جو 7 تاریخ کو جو انہوں نے 3 دن پہلے جو انہوں نے کیا ہے، اس کے خلاف کیا ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ سمجھیں گے اسرائیل کو فتح کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے اس کو عربی میں حلا کہتے ہیں، ہلانا. انہوں نے ایک دم جولٹ کر دیا ان کو، دیکھو یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ اب سب لوگ سوچیں گے، مقامی جو لوگ ہیں، مقامی حکومتیں وہ بھی سوچیں گی، اور انٹرنیشنل فورسز وہ بھی سوچیں گی. امریکہ اور ویسٹرن جو یورپ وغیرہ کے لوگ ہیں، یورپین یونین، کون اقوام متحدہ، سبھی لوگ سوچیں گے. اب اقوام متحدہ میں دیکھیے اسی دن رات کو جب میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بہت سے ممالک نے حماس کو کنڈم کرنے سے منع کر دیا. ناکامی اسی وجہ سے ناکامی تو کہ یہ حماس کی بہت بڑی فتح ہے یہ کہ حماس نے جو کیا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جب اسرائیل مان ہی نہیں رہا ہے، سن ہی نہیں رہا ہے کس طرح سے، تو اس کے علاوہ اور کیا کیا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا یہ درست کیا. اس لیے کہ آکوپیشن جو ایک انٹرنیشنل لا جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ریزسٹنس جو ہے آکوپائڈ جو کنٹریز نیشنز ہیں ان کا حق ہے. اب فلسطینی اس وقت آکوپائڈ ہیں. غزہ کو 2006 سے جو ہے انہوں نے بلاکیٹ کر رکھا ہے. جتنی چیز چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اندر کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں باہر کرتے ہیں. بچوں کے داخلے جو ہے یونیورسٹیوں میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں، مصری یونیورسٹیوں میں داخلے ہوئے ہیں، ان کو جانے نہیں دیتے. ان کو لوگ بیمار ہیں ان کو جانے نہیں دیتے. ان کو جو سامان چاہیے اس کا تقریباً 20-30% ہی ملتا ہے. ان کو جو چاہیے ان کو اس کا اتنا ملتا ہے. تو بالکل بہت ہی بری حالت میں بیچارے وہ لوگ ہیں. اور وہ اسرائیلی سمجھتے ہیں اس طرح سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا ہوا کہ وہاں جو لیبر فورس ہے غزہ کی، اس کو انہوں نے پرمٹ دے دیا ہے کہ تم اسرائیل میں آگے کام کر سکتے ہو. تو ایک طرح سے لالی پاپ ہے کہ دیکھو تم ٹھیک رہو گے تو کام کرو، جس دن تم ٹھیک نہیں رہو گے یہاں پرمٹ ہم بند کر دیں گے. تو اسرائیل میں چونکہ ویجز بہت زیادہ ہیں، بلکہ غزہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ویجز اسرائیل میں ملتی ہیں.
تو اس طرح سے انہوں نے لالی پاپ دے رکھا تھا، تو وہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک غزہ کو آزادی نہ ملے، ویسٹ بینک کو آزادی نہیں ملے، ویسٹ بینک بھی جو ہے پوری طرح سے یعنی چاہے نام کا فلسطین اتھارٹی موجود ہے لیکن عملاً نہیں ہے، عملاً تو اسرائیلی کا قبضہ ہے۔ ایریا ABC بنایا ہوا ہے، اے میں پوری طرح سے فلسطینی قابض ہونے چاہیے لیکن نہیں ہے، بی میں مشترک ہے وہ بھی نہیں ہے، سی میں صرف اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو وہ چھوٹا سا جو ایریا ہے یعنی اسرائیل کی جو سرحد ہے وہاں سے لے کر کے جارڈن کے جو جارڈن کا مطلب ہے کہ جو دریا ہے، دریائے اردن، وہاں تک جو بیچ میں ایک پٹی ہے وہ وہی ہے۔ یہ سارا جو 22% ملا کر کے غزہ اور وہ ملا کر کے 22% ہے، وہ ایک بھی چھوٹا سا علاقہ ہے۔ اس چھوٹے سے علاقے میں بھی ایک چھوٹا سا علاقہ اے جو ہے جو کہ وہاں پر پوری طرح سے فلسطینیوں کی حکمرانی ہونی چاہیے لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ جس دن اسرائیلی چاہتا ہے اپنے ٹینک لے کے چلا جاتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو پکڑ کے لاتا ہے، کسی بلڈنگ توڑ دیتا ہے، کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن کو جو اڑا کے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے نہ ویسٹ بینک میں آزادی دی، نہ انہوں نے غزہ میں دی۔ غزہ تو بہرحال پوری طرح سے یعنی بلاکیڈڈ ہے ہی۔ تو ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ لیکن کامیابی کیا ہے کہ حماس نے انتہائی خاموشی کے ساتھ، بلکہ ابھی میں نے پڑھا رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں کے بہت سے حماس کے بڑے لیڈروں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس طرح سے تیاری کی گئی ہے، اور انہوں نے حماس کے جو ملٹری ونگ ہے یعنی القسام بریگیڈز، انہوں نے اس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو بیوقوف بنایا کہ اسرائیل سمجھ رہا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اتنے وہ مطمئن تھے کہ اب غزہ میں کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں سے فوجیں ہٹا کر کے وہ ویسٹ بینک لے گئے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ آج کل کافی جو سیٹلر ہیں وہ مار رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہنگامہ ہے۔ اور بیت المقدس کے اندر جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر زبردستی گھستے ہیں، وہاں پر بھی حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو بہت سے فوجی یہ یہاں سے نکال کر کے غزہ کے پاس سے نکال کے وہاں لے گئے تھے، سمجھ رہے تھے یہاں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے حماس کی بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ ایک تنظیم جو بہرحال چاہے وہ حکومت کا کام کر رہی ہو لیکن حکومت نہیں ہے، بہرحال حکومت تو پوری طرح آزاد ہوتی ہے اور اپنی سرحدوں پر ان کا پورا کنٹرول ہوتا ہے، اپنے جو ڈومیسٹک پالیسی اس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ تو غزہ میں تو ایسا نہیں ہے، اندر بہرحال آزاد ہیں لیکن پوری طرح سے کنٹرول نہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ اتنا کر سکے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹری جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس کے اندر بھی ایک چیپٹر بنے گا کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی تنظیم نے ایک چھوٹے سے علاقے میں کس طرح سے ایک بڑی، اس لیے کہ اسرائیل تو یہ کہتا تھا کہ پورے مڈل ایسٹ میں ہم سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی ایئر فورس ہے، سب سے بڑی فوج ہے، سب سے بڑی جو بحری فوج ہے ہر طرح سے۔ اب انہوں نے تینوں طرح سے حملہ کیا ہے، ہوائی حملہ بھی کیا ہے، بری حملہ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ بحری حملہ بھی کیا ہے، تینوں طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے کامیابی ہے، بہت بڑا ایک انہوں نے چیلنج قائم کر دیا ہے۔ اور وہی نہیں، مطلب صرف اسرائیل نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اب سلام کریں گے، ان کو سلوٹ کریں گے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت ہی سیریس رہنا پڑے گا اور ان کے ساتھ مذاق نہیں کرنا بلکہ ان کو سیریسلی لینا پڑے گا اور جو کہہ رہے ہیں اس کو سننا پڑے گا اس کو۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ انڈیا کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے وہ عموماً جو ہے ویسے تو بظاہر جو ہے فلسطین کی فیور میں رہی ہے، گاندھی جی سے لے کر اس کا ایک ٹریک رہا ہے، ہموار ٹریک رہا ہے، لیکن جب سے یہ حکومت آئی تب جو تبدیلی آئی ہے اب تو کھلے عام جو ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا، اس میں کہہ دیا گیا پھر ہندوؤں تو جو ایلیمنٹس ہیں یہاں پر ہارڈ کور انہوں نے اس کو خوشیاں بھی منائی ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اور اس کو نفرت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے یہ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہندوستان کی جو سرکاری پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی ہے، وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ حق کے معنی یہی ہے کہ بھائی اوسلو اکارڈ پر عمل کر لو، یہی مطلب ہے۔ اوسلو اکارڈ جس دن ہوا ہے اس کے بعد ہی ہندوستان نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے کہ بھائی اب مسئلہ حل ہو گیا، حالانکہ اسرائیل نے دغا بازی کی، مسئلہ حل نہیں کیا، معاہدہ ضرور کر دیا، دستخط ضرور کر دیے، اور وہ بھی وائٹ ہاؤس میں دستخط ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے کلنٹن وغیرہ سب کھڑے ہوئے ہیں، اس پہ دستخط ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے اس پہ عمل نہیں کیا اس پہ۔ تو ایک طرح سے دغا بازی کی انہوں نے۔ لیکن ہندوستان کا موقف سرکاری طور سے آج وزارت خارجہ کا کوئی بھی بیان آئے گا تو وہ یہی کہے گا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہیں اور فلسطینی مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے
جس طرح سے ٹویٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی اسرائیل دوستی میں بہت پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ پہلے سے ہی وہ ہے باڑی جا کر کے ایک عجیب فوٹو انہوں نے کھنچوائے تھے نیتنیاہو کے ساتھ، جو ہے سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں دونوں، اور لگ رہا ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہے یا عاشق معشوق کی طرح سے کھڑے ہوئے بیوقوف۔ تو یہ ان کی سوچ ہے، لیکن ہندوستان کی سرکاری سوچ آج بھی میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور یہی بنیاد ہے کہ ہندوستان میں فلسطین کا سفیر ہے۔ سب سے پہلا سفارت خانہ جو دنیا میں کھلا ہے فلسطین کا انڈیا میں تھا، آج بھی موجود ہے، آج بھی سفیر موجود ہے، پورا عملہ موجود ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوتوا کے لوگوں کا یا وزیر اعظم کا اپنا ایک رائے ہے، پولیٹیکل طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو، لیکن ہندوستان کی جو سرکاری پالیسی ہے آج بھی وہی ہوگی جو پہلے تھی۔ حالانکہ یہ واضح ہے کہ یہ آج اسرائیل کو زیادہ بھاؤ دیتے ہیں، اسرائیل سے زیادہ تعلقات ہیں اور فلسطینیوں سے بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی بھی یہاں سے وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ یہاں سے جاتا ہے تو وہ رام اللہ بھی جاتا ہے دکھانے کے لیے کہ ہم دونوں میں وہ کرتے ہیں، اور یہ کچھ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر کوئی اسکول وغیرہ، ٹیکنیکل اسکول یا کمپیوٹر وغیرہ سکھانے وکھانے کے بھی انہوں نے قائم کر رکھے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک وہ قائم رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہند کی سرکاری پالیسی ہو گئی، اس لیے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا، اس لیے کہ ہندوستان بھی ایک انٹرنیشنل فریم ورک میں کام کرتا ہے۔ انٹرنیشنل فریم ورک یہی ہے کہ اوسلو اکارڈز پر عمل ہونا چاہیے۔ ابھی تک اسرائیل ان کو بیوقوف بناتا رہا کہ ارے پریشان ہونے کوئی بات نہیں ہے، ہم نے مسئلہ حل کر لیا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسرائیل کا یہ جو بھرم تھا یہ حماس نے توڑ دیا ہے، اور اب جو ہے وہ بات جو وہ منطق اسرائیل استعمال کرتا تھا وہ چلے گی نہیں۔ بات سے بات نکل گئی کہ یہ جو عرب ملکوں کا جو ری ایکشن ہے اور اسلامی ملکوں کا، یعنی میں تھوڑا سا تفریق کر رہا ہوں، نان عرب اور عرب ممالک، اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے اس مسئلے پر جو ایران تو دیکھیے بہت واضح طریقے سے فلسطین کے ساتھ ہے، اس میں کوئی پہلے دن سے، جس دن سے اسلامی انقلاب آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میرا پہلے دن سے اس کے ساتھ تعلق ہے، آنا جانا بہت تھا میرا پہلے ایران، اب کم ہو گیا، ابھی پھر میں بھی گیا تھا میں، تو ان کا جو ہے فلسطین کے ساتھ پورا تعلق ہے، اور وہ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں، یعنی مغرب کے ساتھ جو یعنی عالم اسلام کی لڑائی ہے، جو کہ پہلے سامراج تھا اور اس کے بعد اب انہوں نے سامراج جو ہے یعنی کلونیل سسٹم تھا، اس کے بعد اب امپیریلسٹ سسٹم ہے۔ امپیریل سسٹم یہ ہے کہ آپ کے یہاں فوج ان کی نہیں رہے گی، لیکن وہ آپ کے مارکیٹس وغیرہ کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ اگر آج ایران کی مارکیٹس جو ہے امریکہ لیے کھول دی جائے کہ بھئی جو جائے آؤ بیچو کوئی بات، تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پہلے دن سے تائید کی تھی حماس کی، اور پہلے دن سے خاص طریقے سے اسلامی جہاد، اس لیے کہ اسلامی جہاد ان کی جو سوچ ہے ان کی اس میں زیادہ وہ آتی ہے، لیکن حماس کی بھی وہ تائید کرتے ہیں۔ حزب اللہ انہوں نے بنایا ہی ہے، حزب اللہ کی طاقت جو ہے، دیکھیے اب حماس نے جو فائدہ اٹھایا میں سمجھتا ہوں اس میں ایران کا بہت بڑا دخل ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حزب اللہ آج جو کچھ ہے وہ ایران کی وجہ سے، ایران نے اس کو ہر وہ ٹریننگ جو کہ ایک پراپر ایک آرمی کی ہوتی ہے وہ حزب اللہ کو دی ہوئی ہے، عام طریقے سے نہیں۔ کوئی اگر ایک گروپ بنا لے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے، اور کوئی مسئلے میں پھنس جائے تو کیسے، لیکن آرمی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو حزب اللہ کی جو ٹریننگ ہے وہ آرمی کی ٹریننگ ہے پوری، وہاں سے لوگ آتے تھے پوری بڑے بڑے جتھے، اور ان کو سب سکھا کر کے جاتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کچھ چیز ضروراً حماس کے ساتھ بھی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ کام معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی زبردست اور بہت ہی سوجھ بوجھ والا کام ہے۔ اور اس قسم کی جو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے اور جو نو ہاؤ ہوتا ہے وہ عموماً اسٹیٹس کے پاس ہوتا ہے، خود تنظیموں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایران تو ان کے ساتھ ہے ہی، ایران کے ساتھ جو ہے بالعموم دوسرے ممالک بھی فلسطین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ہیں، اور اس کی ایک وجہ بنیادی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ آج بھی ہندوستان میں یا غیر ہندوستان میں، پاکستان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، کہیں بھی آپ سوچ لیجیے عوام ان کے ساتھ ہے، چاہے حکومتیں دھیرے دھیرے، اب حکومتیں جو ہیں، کچھ حکومتیں خاص طریقے سے مغرب، بلکہ امریکہ، مغرب کہنے کا مطلب امریکہ ہی ان کا سرخیل ہے، وہی ان کو سکھاتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ امریکہ کے دباؤ میں خاص طریقے سے جب ٹرمپ تھے، ٹرمپ نے بہت ہی پرسنل طریقے سے، اس کا جو داماد تھا کرشنر،
اس کو اسی کام پہ لگا رکھا تھا کہ زبردستی ان لوگوں کو کسی طرح سے اسرائیل سے صلح کراؤ. تو کچھ لوگ تو بیچارے ڈر ور کر کے انہوں نے کر لیا، لیکن کچھ دوسرے تھے جنہوں نے نہیں کیا. اگر وہ کر لیتا تو پھر جو ایک طرح سے جو ڈیمو ٹوٹ جاتا سمجھ لیجیے ایک طرح سے. باقی سب آج جو رکے ہوئے ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، کون ہے، یہ سب ممالک ہیں، اور پورے افریقہ میں کتنے ممالک ہیں، سب مسلمان ممالک بہت سے ہیں. میرا خیال ہے کہ 58 ممالک ہیں جس میں ایک فلسطین بھی ہے. تو یہ سبھی مان لیتے اس کو. لیکن اب جو کچھ ہوا ہے تو یہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 سال سے تیاری کر رہے تھے. تو اس کارروائی نے یہ سب چیز کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اب کسی کی ہمت ابھی بہت دن تک نہیں ہوگی اس طرح کی بات کرنے کی، بلکہ وہ رول بیک بھی ہوگا. جن لوگوں نے تعلقات قائم کے بھی کر لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ یعنی ممکن ہے کہ نظرثانی بھی کر سکتے ہیں، یا کم سے کم وہ کاغذ پہ پہنچ جائیں. یعنی بہت سی چیز، جیسے کہ ایک زمانے میں ترکی کے تعلقات اسرائیل سے صرف کاغذ ہی پہ تھے. ایک 3rd سیکرٹری وہاں بیٹھتا تھا. 3rd سیکرٹری کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کلرک ہے، ایک ہیڈ کلرک ہے، وہ بیٹھتا تھا وہ خالی. باقی ایمبیسی ایسی کھڑی ہوئی ہے. تو اس حد تک پہنچ سکتا ہے وہ معاملہ، اور میں سمجھتا ہوں پہنچے گا. اس لیے کہ اگر آپ جو ہے صاحب قضیہ جو ہے، آپ جو مسئلے کا ہیں، اگر آپ ثابت کر دیں کہ آپ طاقتور ہیں اور آپ اپنا حق لے کے رہیں گے، تو دوسرے لوگ پھر آپ کو نہیں سمجھائیں گے ارے بھول جاؤ. تو بھولنے والی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہر فلسطینی بچہ جو ہے وہ اس کو یاد رکھے ہوئے ہے. ان کاغذات کو آج بھی رکھے ہوئے ہیں. ان کے جو کاغذ ان کے پاس کھیت کے کاغذ ہیں، گھر کے کاغذ ہیں، وہ آج بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ غزہ میں جائیے گا تو آپ کو دکھائیں گے وہ میں نے بھی دیکھا ہوں. جی 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 وہ عربی میں کہہ رہی تھی یہ میرا گھر تھا. ہاں. یہ تو سن 67 میں جب اسرائیل نے سب قبضہ کر لیا اور یہ سب مل گیا تو پھر سرحد ختم ہو گئی. تو یہ لوگ بیچارے گئے اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں جا کے روتے تھے. اور اس کے اندر یہودی رہتا تھا. یہودی مان لی کہاں سے؟ یوکرین سے آیا ہوا ہے، امریکہ سے آیا ہوا ہے، روس سے آیا ہوا ہے، ارجنٹینا سے آیا ہوا رہتا ہے. جبکہ اس کا اصلی مالک جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا اس کو دیکھ کے رو رہا ہے. بعض تھے یہودی، ان کا آؤ چلو گھر دیکھ لو، اتنی بعض نے بھگا دیا وہیں سے. تو ان کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، وہ کنجیاں آج تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں جو ان گھروں کی کنجیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے، جو قوم یاد رکھے گی، جو قوم بھول جاتی ہے اسے سب بھول جاتے ہیں. جی اسے دبایا نہیں جا سکتا. اور اس فلسطینی قوم ایسی ہی ہے. پھر یہ کہ اس نے یہ جو مدت ہے ان کی تقریباً 74 سال ہو گئے ہیں، اس مدت کو انہوں نے خوب اچھی طرح استعمال کیا ہے. اس طرح سے کہ آج فلسطینی پورے عرب ممالک میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں. سب سے زیادہ PhD جو ہے فلسطینی ہے. ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب ہیں. ضروری نہیں کہ فلسطین میں کام کر رہے ہوں، لیکن وہ بہت ہی پوری دنیا میں، خاص کر عرب ممالک میں، سعودی عرب میں، کویت میں، کہاں سب جگہ کام کر رہے ہیں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں. لیکن ان کی جو ہے تعلق ان کا فلسطین کے ساتھ قائم ہے. انہوں نے وہاں گھر بنا رکھے ہیں. جو باہر بھی رہتے ہیں انہوں نے بھی ان جگہوں پہ جہاں بنا سکتے ہیں، یعنی غزہ میں بنا سکتے ہیں یا یہ ویسٹ بینک بنا سکتے ہیں، وہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں. تو اپنا تعلق برقرار رکھتے ہیں. ایک دن جب وہاں پہ آزاد حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو واپس آ جائیں گے، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے وہ. تو یہ ایک پوری طرح سمجھ لیے ایک آندھی آئی ہے. اس آندھی نے پرانے جو سارے جو مفروضات تھے اس کو ختم کر دیا ہے. اور دھیرے دھیرے جو ہے یہ واضح ہوگا کہ اب ایک کم سے کم فلسطین کے تعلق سے ایک نئی سوچ ابھرے گی، جس میں کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے گا. جی ہاں، مجبور کیا جائے گا. امریکہ کرے گا، امریکہ ہی کرے گا. اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایک خلفشار پیدا ہو. خلفشار سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا سبھی کا ہوتا ہے. تو ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسا کیسے کر دیا، دیکھو مکان توڑ رہے ہیں وہ. بلکہ ابھی کل پر میں نے سنا جو فلسطین کا امبیسڈر جو کہ برطانیہ میں ہے، وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی بہن سے فون کیا جو غزہ میں رہتی ہے، تو میرے بھانجے نے اٹھایا فون کو، کہہ رہا ہے کہ ہم تو روز مر رہے ہیں، تو کیا ہوا ایک دن مر جائیں گے. تو یعنی وہاں کی جو صورتحال ہے 16 سال سے جو بلاکیڈ ہے، اس بچے نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم روز مر رہے ہیں. تو جب روز مر رہے ہیں تو ایک دن مرنے میں کیا نقصان ہے. تو ایک قربانی جو دینی پڑتی ہے ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے، قربانی، وہ قربانی آج دے رہے ہیں. مکان ٹوٹے، مکان پھر بن جائیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن وہ جو اسٹیٹس کو اسرائیل نے بنا رکھا تھا وہ اس سے ٹوٹ گیا.
جی بہت شکریہ سارا سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب. یہ تھے ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب جو 15 روزہ ملی گزٹ نام سے بہترین اخبار بھی نکالا کرتے تھے جو جس کی اشاعت آج کل معطل ہے لیکن اس کی ویب سائٹ جاری ہے. انہوں نے پوری تفصیل سے جو ہے پورے اسباب و عوامل کا یہاں پر تجزیہ پیش کیا اور بتایا کہ یہ جو حماس نے جو سرپرائز سبک رفتاری برق رفتاری سے جو حملہ کیا ہے اس نے دنیا کو جو ہے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اب حل کرنا بہت ضروری ہے. جو اسرائیل نے جو ایک مت قائم کر دی تھی کہ فلسطینی اب جو ہے اپنے خود مختار وطن یا حق خود اختیاری کے بارے میں جو ان کا احساس کم ہو گیا ہے وہ احساس جو ہے حماس کے اس حملے نے پھر سے جو ہے احیا کر دیا ہے. اور مغربی دنیا خاص طور سے امریکہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ٹو اسٹیٹ کا جو حل جو پیش کیا گیا تھا اوسلو میں جس کو فلسطینیوں نے مان لیا تھا حماس نے بھی مان لیا تھا اس کو اب عملی شکل دینا بہت ضروری ہے. کیمرہ مین ذیشان رائی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود نئی دہلی.